अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपसे मुलाकात हो रही है जनाब कोहिनूर एट 9 में। आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। डेली हमारी और आपकी मुलाकात होती है सेम टाइम सेम चैनल, और कोशिश तो ये करते हैं कि डेली आपकी मुलाकात करवाएं कुछ अच्छे गेस्ट से, कुछ अच्छी पर्सनैलिटी से, और साथ ही कुछ ऐसे अहम टॉपिक्स को डिस्कस करें कि जो हमारे माशरे में इस वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। आप जो ये प्रोग्राम देखते हैं आपको पता है कि हम इसमें एजुकेशन को भी डिस्कस करते हैं, हम इसमें जो है वो हेल्थ की बात भी करते हैं, हम इसमें और भी शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है वो इनवाइट करते हैं और उस हवाले से बात भी करते हैं। आज का जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है वो हेल्थ के हवाले से है, और हेल्थ में आजकल क्योंकि आपको पता है कि स्मोक का जो है वो सीज़न है, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सांस की बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं। बहुत से लोगों ने हमें जो है वो लिखा, रब्ता किया कि जी आप अपने प्रोग्राम में जो है वो किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को बुलाएं, किसी माहिर अमराज़ सीना को बुलाएं कि जो हमें इस चीज़ के बारे में आगाही दे सके कि अब हमें इस जो सिनेरियो में क्या करना चाहिए कि जहां कोविड भी है, वायरस का ख़तरा भी मौजूद है, और साथ ही स्मोक भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो है जिन्हें पहले से ही चेस्ट इन्फेक्शन होता है, जो मरीज़ पहले से ही जो है वो इसमें हैं, उनके लिए तो ये बहुत ख़तरनाक है। उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात की ज़रूरत है, बल्कि डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि वो बाहर ना निकलें। तो इस तमाम मामले पर बात करने के लिए आज हम इसको जो है वो कंक्लूड करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी पंजाब के, और साथ ही जो है फिजिशियन हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और सबसे बड़ी उनकी खासियत जो है वो ये भी है कि वो इंचार्ज हैं टीबी डॉट के, और साथ ही साथ डायबिटिक और जो उनका जो पल्मो है, इस दोनों डिपार्टमेंट को साथ लेके चल रहे हैं, जो एक डिफरेंट सी चीज़ है जो अपने मुंह से खुद आपको जो है वो ज़्यादा तौर पे बेहतर बताएंगे। तो प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया डॉक्टर नबीहा अली खान। सबसे पहले तो मैं इजाजत लूंगा कि मैं मास्क उतार लूं। जी बिल्कुल, आपने मास्क वेयर किया था। मैं यही आपको कह रही थी कि मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, आपने पहना हुआ है, तो ये जरूरी है। बिल्कुल, आपने जो है वो इस चीज को हाईलाइट किया है, और मैंने देखा कि प्रोग्राम से पहले आपने पहना हुआ था, प्रोग्राम के लिए आपने उतारा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोशल डिस्टेंस है, तो मैं इजाजत लेके, वरना SOPs का हमें सबको बहुत ख्याल करना है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल, ये आपका बेहतरीन मैसेज है। और इसी के साथ मैं ये चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह इतने इन हैं, इतना काम कर रहे हैं, और ये जो आपका पल्मो डिपार्टमेंट है इसको भरपूर तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे हम जो है वो ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आप डायबिटिक और ये पल्मो को जो है वो साथ कुछ अटैच आपने इसको किया है। ये कैसे डायग्नोसिस है, ये किस तरह का है, जरा इसके हवाले से हमें थोड़ा बताइए। देखें जी, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट से पहले एक फिजिशियन हूँ, एक डॉक्टर हूँ। बिल्कुल। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारी सोसाइटी में हर 100 में से 10 बंदों को है, 10 से 12% ये नोन है। लेकिन अगर हम जिनको नहीं मालूम उनका भी पता करें तो एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 26% लोगों को, यानी हर 4 में से एक को शुगर मौजूद है। जी बिल्कुल। अब मुझे इत्तेफाक में ऐसे हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिला जो कि चैरिटी हॉस्पिटल है, जो कि जहाँ पे गरीब लोग आते हैं, और वो एशिया का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी। वहां पे मैंने देखा कि जो हमारे चेस्ट के मरीज थे, जिनमें उनको टीबी थी, जिनके अंदर उनको एस्थमा था, दमा जिसको कहते हैं, COPD है, ये और पुरानी फेफड़ों की बीमारी है, वहां पे हमारी जो टीबी की प्रेवलेंस है वो बहुत ज्यादा है, और शुगर की प्रेवलेंस उनमें बहुत ज्यादा है। सोसाइटी में अगर हमें 100 में से 10 मिलते हैं तो वहां पे हमारे हर तीसरा बंदा 30-35% लोग शुगर के साथ और चेस्ट डिजीज के साथ हैं। तो उससे मेरा शौक बढ़ा कि मैं इन दोनों चीजों को साथ लेके चलूं कि अब कुछ लोग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कुछ लोग डायबिटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मेरा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरा रिसर्च के टॉपिक्स हैं, वो डायबिटीज इन पल्मोनरी डिजीज और पल्मोनरी डिजीज इन द डायबिटिक्स, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और इसकी वजह से ये है कि कोशिश होती है कि दोनों किस्म के मरीजों को फायदा हो जाए हमारे हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो डायबिटिक पेशेंट आपके पास आते हैं, अगर इनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, आपका डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये कोई मसला हो जाए, ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट पहले ही अगर उसको कोई बीमारी हो तो वो कहते हैं कि अंदर से जो है वैसे ही शुगर जो है वो बंदे को खत्म कर देती है। इसका थोड़ा सा बताइएगा। और अगर कोई ऑलरेडी जो है उसको वो डायबिटिक पेशेंट ना हो, तो ऐसा भी होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन और उसके बाद जो है वो ये शुगर हो जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये है कि अगर हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है और उसको सिंपल नमूनिया हो गया तो आपकी जो मॉर्टेलिटी है वो तकरीबन 3 गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर शुगर के मरीज हैं, बहुत जरूरी है कि अपनी शुगर के जो लेवल है, हमें सबको मालूम है कि नाश्ते से पहले की 100 और नाश्ते के 2 घंटे की बाद की 160-170 तक रखें, इससे ज्यादा ना हो। तो अगर ऐसे होगा तो फिर उनमें जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो ऐसे ही होगी जैसे बाकी सोसाइटी में है। लेकिन अगर वो अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखती, 200-300 पे चल रही है, तो वो जब भी उनको मामूली सी इन्फेक्शन होगी वो फिर बहुत तेजी से फेफड़ों में फैलती है, जिससे डेथ रेट या मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है। एक बात।
دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگ دیکھی, ہم سب کو پتا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں انفیکشن, نمونیا, ٹی بی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس بہت سارے ٹی بی کے اور نمونیا کے ایسے مریض آئے جن کو نہیں پتا تھا کہ ان کو شوگر یا ڈائبٹیز ہے. جب ہم نے ان کے روٹین میں ٹیسٹ کرائے, ڈائگنوز ہم نے کر لیا, ان کو تشخیص کر لی کہ ٹی بی یا نمونیا ہے, جب ہم نے ساتھ ہمارا پروٹوکول ہے کہ ہم شوگر بھی ضرور کرواتے ہیں انفیکشن میں, جب کروائے تو ان کو فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ ان کو ساتھ شوگر بھی ہے. لہٰذا جو ان کی فرسٹ مینیفیسٹیشن یا فرسٹ پریزنٹیشن تھی شوگر کی, وہ تھی ہی انفیکشن, وہ تھی ہی ٹی بی, وہ تھی ہی نمونیا. اس لیے ضروری ہے کہ میں جنرل پاپولیشن کو کہوں گا کہ اگر آپ کی ایج 30 یا 35 سے زیادہ ہے اور آپ کی فیملی میں قریبی عزیزوں میں کسی کو شوگر ہے تو کسی نہ کسی وقت میں آپ 6 مہینے میں, سال میں ایک دفعہ اپنی شوگر بغیر علامتوں کے بھی چیک کرواتے رہا کریں, تاکہ کل کو کوئی مسئلہ زیادہ بڑا نہ بن جائے اور آپ کو کسی کمپلیکیشن کے ساتھ وہاں پہ نہ آنا پڑے. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو مسائل آج کل چل رہے ہیں, اسموک کا مسئلہ ہے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے جو پہلے ہی بیچارے لوگ جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن سے جو ہے وہ پریشان ہیں, ان کے لیے تو یہ بہت خطرناک ہے کہ سانس لینے میں پرابلمز اور استما کے جو ایشوز ہے, یا یہ کیسے بچا جائے اس سے اور کس طرح سے جو ہے محفوظ رہا جائے. کیونکہ اگر آپ وائرس سے بچتے ہیں تو چلے آپ ماسک ویئر کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ انوائرمنٹ کی بات کریں, آپ باہر جاتے ہیں, سانس لیتے ہیں, تو اب جو ماسک ایک لگا ہوا ہے وہ بے شک جتنا مرضی لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کے جو سانس میں یہ چیز جو ہے وہ جا رہی ہے, جو خطرناک زہریلی گیسز ہیں. اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں دیکھیں جی, دونوں اینڈز پہ گورنمنٹ کے اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور لوگوں کو بھی ہیلتھ اویئرنیس پیدا کرنی ہے. صحیح. گورنمنٹ کے ادارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, جیسے اسموک جب آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھٹے سے جو دھواں نکلتا تھا, اسی طرح وہ پہلے گندم کی جو وہ دھان ہوتی ہے وہ کچھ جلاتے تھے, اس پہ تو کافی حد تک وہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب مریضوں کے اینڈ پہ, لوگوں کے اینڈ پہ کیا ہے کہ جن کو پرانی سانس کی بیماریاں ہیں, جن کو دما ہے, جن کو سی او پی ڈی ہے, جن کو پرانی ٹی بی ہے, کوشش وہ یہ کریں کہ وہ ان ڈیو غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ایک پیرامیٹر ہے نا جی سیٹ چیک کرنے کا کسی بھی شہر کی پولوشن کو, دیٹ از ایئر کوالٹی انڈیکس AQI. بالکل, یہ ایک پیرامیٹر ہے, 400 سے بڑھ چکا ہے, 400 سے بڑھ چکا ہے لاہور کا. ہاں جی, اور وہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر وہ 50 سے نیچے ہو, 100 سے نیچے بھی بس بہتر ہے, لیکن 100, اور ہمارا لاہور کا اراؤنڈ 400 کبھی اوپر کبھی نیچے, تو یہ ہیزرس اس میں آتا ہے, خطرناک ترین میں آتا ہے. تو لہٰذا یہ لوگ اگر غیر ضروری باہر نکلیں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی پھر ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا, اور ان کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ زیادہ سیریس فارم اختیار کر لے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے AQI کو بہتر کرے, اور ہمیں چاہیے کہ غیر ضروری باہر نہ نکلیں, اور اگر مجبوراً نکلنا پڑ جائے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ ماسک پہن کے جائیں, گھر کی دروازے کھڑکیاں بند رکھیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ سے بچائیں اور گرد و غبار سے بچائیں. یہ سردیوں کا پروسیس ہے, ابھی سردیاں اتنی سٹارٹ تو نہیں ہوئی ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے بڑی خطرناک ہیں یہ سردیاں, کہ جو پہلے سے جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہو چکے ہیں, رہ چکے ہیں, یا پچھلے سال یا ویسے جو ہے وہ ان کو یہ ڈیزیز جو ہے وہ ہو چکی ہے, افیکٹ ہو چکا ہے. ان کے لیے جو ہے وہ اب آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ایسے جو پیشنٹس ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, اپنی کیئر کیسے کرنی چاہیے؟ اس میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی, اگر وہ استھما COPD کے ہیں, ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں, انہیلرز ہوتے ہیں, کوئی بھی اچھے معالج سے وہ پرسکرائب کروا لیں, وہ باقاعدگی سے لیں. اچھا. اگر آپ اپنی ٹریٹمنٹ نہیں لیتے, انہیلرز نہیں لیتے, تو آپ کی سانس کی نالیاں گھٹی رہتی ہیں. وہ لیں گے تو وہ کھلی رہتی ہیں. صحیح. جب وہ کھلی رہیں گی تو پھر آپ پہ یہ اٹیک اس کا کم ہوگا. اپنی ٹریٹمنٹ باقاعدگی سے لیں تاکہ آپ کا جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر رہے. دوسری بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ وہ غیر ضروری گھر سے ان سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ جہاں جس ایریا میں فاگ زیادہ ہے, جس ایریا میں اسموگ زیادہ ہے, وہ باہر نہ نکلیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ ان ڈیو ہاسپٹل کا وزٹ نہ کریں. بعض کا ہوتا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی وجہ سے کسی کا کوئی مریض ہاسپٹل میں داخل ہے, اور ہمارے یہاں چونکہ پاکستان میں اور پنجاب میں لاہور میں زیادہ مروت زیادہ ہے, سارے آ جاتے ہیں نا, وہ اسپتال لینے آ جاتے ہیں. تو ان میں سے جو بیچارہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے اس کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن وہ جو وہاں سے انفیکشن لے کے جاتا ہے وہ زیادہ خطرناک. ایسے لوگ جن کو پرانی سانسی کی بیماری ہے وہ تو ضرور ہاسپٹل سے اوائڈ کریں جانے میں. آج کل اگر پرابلم ہو گئی ہے تو پھر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جو کسی کا رشتہ دار جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کو بھی وہی پرابلم ہو گئی, اور پہلے جو ایک بندہ افیکٹ ہے, کسی کی بہن ہے, بھائی ہے, وہ ایسے رشتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اگر ہم رک گئے تو فلاں بندہ کیا کہے گا. اپنی صحت کو پیچھے رکھ کے اور ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ جو جملہ ہے نا ایک, اس کا آج تک حل نہیں نکل سکا ڈاکٹر صاحب. اور آپ ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ کے تھک گئے کہ جی پیشنٹ کے ساتھ کوئی ایک جو اٹینڈنٹ آئے تو بس کافی ہے, لیکن وہاں تو پورا خاندان, چارپائیاں بچھی ہوتی ہیں, کھانے چل رہے ہوتے ہیں, باہر جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ سارا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیشنٹ اندر, وہ آپ لوگوں پہ چھوڑ کے, ڈاکٹرز پہ چھوڑ کے مطلب بالکل ایزی ہو جاتے ہیں نا, کہ پیشنٹ آگے ڈاکٹر سنبھال لیں گے, ہم یہاں پر اپنی پکنک جو ہے وہ آن رکھیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو بھی اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں آج کل کے دور میں ڈاکٹر نبیہہ یہ بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا کہ آج کل جو کووڈ کا یا کورونا کا دور ہے,
اس میں تو یہ بیماری اتنی تیزی سے لگتی ہے نا کہ آپ کسی کے کلوز کانٹیکٹ میں آئے, آپ کو نہیں پتا کہ ہاسپٹل میں جو 10 لوگ ہیں ان میں سے 3 کو ہو سکتا ہے کیریئر ہوں, وہ آئے کسی اور مسئلے کے لیے ہیں, ان کے جو اٹینڈنٹ بیٹھے ہیں وہ کیریئر ہوں, اور آپ اپنی طرف سے ان کے سے بیماری لے کے چلے گئے ہیں. تو آج کل تو جو انڈیو وزٹ ہے ہاسپٹلس کا وہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, چاہیے جائے کہ آپ عام دنوں میں کریں. کوئی ایمرجنسی ہو تو ظاہری بات ہے پھر تو آپ کو ظاہر ہے جانا پڑے گا, لیکن ایسے ہی عام جو ہے وہ وزٹ سے جو پرہیز کریں. میں کہتی ہوں آپ فرنٹ لائن سولجرز جو آلریڈی ان پیشنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو تو سلام پیش کرنا چاہیے کہ اس کووڈ کی سچویشن میں, اس دور میں کہ جہاں پر یہ وائرس کا بھی خطرہ موجود ہے, اور یہ جو چیسٹ انفیکشن جن کو ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت زیادہ اس وائرس کا تو بڑا خطرہ ہے ان کو. جی جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنی کنٹیجیس ہے, اتنی متعدی ہے, اتنی تیزی سے لگتا ہے نا جی, کہ اگر آپ کسی کی ویسینٹی میں ایک بندے کو موجود ہے, خواہ وہ پیشنٹ ہے یا وہ کیریئر, اس کو نہیں پتا, لیکن اس کی ویسینٹی میں لوگ آ گئے جس کو خاص طور پہ اگر آلریڈی چیسٹ انفیکشن ہے تو اس میں 50 to 90% امکانات ہے کہ وہ انفیکشن لے جائے گا, اور اس کے اندر وہ ظاہر ہو جائے گی. جو کیریئر اس کو پتا بھی نہیں ہے اور وہ گھر لے گیا. تو بہتر یہی ہے کہ آج کل ہاسپٹل کو انڈیو وزٹ کرنے سے اوائڈ کریں. ڈاکٹر صاحب ضرور بتائیں کہ ایسے پیشنٹ جو آلریڈی ان پیشنٹ ہیں, آپ کے پلموں سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں, ان کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے. لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ کیا لینا ہے, کچھ ایسی چیزیں لے لیتے ہیں جس کو بہت زیادہ کھانسی ہے, ریشہ ہے, جو جمع ہوا ہے بلغم جو بہت تکلیف دیتا ہے بندے کو, ظاہری بات ہے وہ کھانس کے ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سچویشن خراب ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کون سی فوڈ لیں, کس چیز کی احتیاط کریں, اور کیا کس طرح اپنے آپ کو کور رکھیں؟ اچھا, اس میں نا ڈاکٹر نبیہ ایک متھ موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو سانس کی بیماریاں ہیں وہ ریشے والی چیزیں نہ لیں, جیسے کیلا ہے, جیسے چاول ہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہیں. ہماری سائنٹیفک جو سٹڈیز ہیں, ہماری جو سائنٹیفک ریسرچ ہے, ہماری جو ڈاکٹری تعلیم ہے, وہ اس کے اگینسٹ ہے, وہ اس کو بہت زیادہ انڈورس نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اس میں ایکچولی یہ ہے کہ آپ اپنی دوائی باقاعدگی سے لیں, آپ اپنی میڈیسن جو پراپر جس بھی سٹیج پہ ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کی ہے وہ احتیاط سے لیں. اس کے بعد صاف ستھری خوراک میں ڈسٹ نہ ہو, ڈرٹ نہ ہو, جرمز نہ ہو, کیونکہ وہ جرم جا کے اصل میں اندر انفیکشن کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میں نے کیلا کھا لیا تھا. لیکن اگر آپ نے صحت مند کیلا پراپر انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے جس میں ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہے کھایا, چاول اس ماحول میں بیٹھ کے کھائے جو بہت زیادہ باسی نہیں تھے, پرانے نہیں تھے, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. شرط کیا ہے کہ آپ اپنی دوائیاں باقاعدگی سے لے رہے ہیں. تو دوسری یہ ہے کہ سانس کے مریضوں میں کون سی خوراک بہتر ہے, کوئی شک نہیں کہ جو تھوڑی ہائی پروٹین ڈائٹ ہے نا, جیسے آج کل کے دور میں اگر افورڈیبلٹی ہے تو اس میں سوپ ہے, یخنی ہے, گرم پانی میں ڈال کے شہد ہے, یہ وہ چیزیں جو آپ کو سودنگ افیکٹ دیکھتی ہیں. بلکہ میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ خود جو پانی لے رہی ہیں اور جو میرے سامنے پانی رکھا ہے یہ وارم واٹر ہے, اور یہ مجھے بہت اچھا لگا. کوشش میں کروں گا کہ میں بھی اس کو ہمیشہ فالو کروں. اکثر جو ہے میرے پروگرام میں جو گیسٹ آتے ہیں ان کے لیے وارم واٹر ہی رکھا جاتا ہے, وہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ وارم واٹر کیوں رکھا ہے. تو جی میں ہمیشہ سے وارم واٹر استعمال کرتی ہوں, کبھی ٹھنڈا پانی میں نے گرمیوں میں بھی نہیں پیا, مطلب بہت ہلکا جو ہے وہ گرمیوں میں چلیں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی مکس کر لیتی ہوں اس میں, لیکن ٹھنڈا پانی بالکل جو ہے وہ شاید ضروری بھی نہیں ہے, اور آپ کو بہت ساری بیماریاں بھی لگتی ہیں. اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی کہ ہمارے مریضوں کے لیے بہت شفا ہے, کہ جو پلمونالوجی کے کیسز ہیں نا ان کو چاہیے ہی کہ وارم واٹر یہ تھوڑا سا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوسا پانی, وہ استعمال کریں, وہ بہتر ہے ان کی بیماری کے لیے بنسبت کہ وہ ٹھنڈا پانی لیں. صحیح. اور ٹھنڈا پانی پینے کے شوقین بھی بہت ہوتے ہیں ایسے مریض جن کو انفیکشن ہوتا ہے نا, ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈا پانی پیئیں, ہمیں ٹھنڈا پانی دیں. اس موسم میں بھی کہ جہاں سردیاں آ رہی ہیں, لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ اپنے کولرز جو ہے وہ آن کیے ہوئے ہیں اور ٹھنڈا پانی فریج میں رکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ڈینجرس ہے. بالکل ڈینجرس ہے, نہیں کرنا چاہیے, یہ تو اوائڈ کرنا چاہیے. اور وارم واٹر جو ہے وہ لازمی, بہت گرم پانی نہ پیئیں آپ, لیکن ہلکا سا جو ہے وہ کوسا پانی جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بھی جن کو انفیکشن جو ہے وہ اس ٹائم میں ہے وہ تو اپنی بہت کیئر کریں, حفاظت کریں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے فوڈ کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی آگاہی دے دی. میڈیسن کے حوالے سے اگر جانیں تو کیا ویکسین بہت ضروری ہے اس موسم میں, جو لوگ پہلے سے افیکٹ ہیں یا جن کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ان کا امیونٹی سسٹم کافی اسٹرانگ نہیں ہے, ان کو کبھی بھی جو ہے وہ سانس کے مسائل ہیں یا پرابلم ہے یا انہیں چیسٹ انفیکشن چلے نہیں بھی ہوا, تو کیا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انفلوئنزا کی ویکسین جو ہے, جو فلو کی ویکسین ہے, وہ لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اہم اور جو لانگ ویٹڈ ورڈ ہے نا ویکسین, وہ بولا ہے آج کے دور میں. ویکسین سے مراد لوگ یہ لیں گے کہ کرونا کی ویکسین. جی کرونا کی ویکسین. اب کرونا کی ویکسین ابھی تک تو مارکیٹ میں نہیں آئی, اگلے چند ہفتوں میں آتی, چند مہینوں میں آتی ہے, ہمیں ابھی پتا نہیں ہے کیونکہ وہ فیز 3 ٹرائل سے گزر رہی ہے. لیکن باقی جو فلو ویکسین ہے پچھلے کئی دہائیوں سے موجود ہے, اور وہ ہم اپنے مریضوں کو خاص طور پہ جو پھیپھڑوں کے مریض ہیں, جو گردوں کے مریض ہیں, جو پرانی شوگر کے مریض ہیں, اولڈ ایج ہیں یا بچے ہیں, 5 گروپ ہیں. اچھا. بچے,
65 साल से ज्यादा उम्र के, पुराने फेफड़ों के मरीज, शुगर के मरीज और गुर्दों के मरीज और दिल के मरीज, 6 ग्रुप हो गए। उन मरीजों को हम एडवाइस करते हैं कि सर्दियों के शुरू में, अक्टूबर या नवंबर के शुरू में, ये फ्लू की वैक्सीन कोई बहुत महंगी नहीं है, मार्केट में आ जाती है, सारा साल अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि हर साल वायरस अपना चेंज होता है और कंपनी को नई बनानी पड़ती है, तो ये 1 महीने में अवेलेबल होती है। तो अपने करीबी किसी भी मालिक से करके वो जरूर लगवाएं। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जब भरपूर सर्दियां आती है तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन रेट कि अस्पताल जाने का जो रेट है ना, ये हॉस्पिटल में दाखिल, वो बीमारियां कम हो जाती हैं, आपको बार बार फिर हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता, आप पे निमोनिया का, फ्लू का या किसी और बीमारी का अटैक कम होता है। तो ये जरूर लगवानी चाहिए। उसमें हमारे पास 2 वैक्सीन है, एक फ्लू की है, साल में एक दफा लगती है, जो कि साल के शुरू में बेहतर, अक्टूबर या नवंबर के शुरू में लगवा लो। और दूसरी है निमोनिया की वैक्सीन, वो 2 तरह की आती है, एक 5 साल में एक दफा लगती है और एक जो जिंदगी में एक दफा लगती है। तो वो भी जरूर लगवाएं ताकि आप निमोनिया से मुस्तकिल तौर पर बच सके। तो ये बच्चों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, बिल्कुल हाफ डोज में, या जो भी कंपनी रिकमेंड करती है, डॉक्टर रिकमेंड करता है, उनकी डोज डिफरेंट है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, और जो मैंने 4 ग्रुप्स बताए हैं उनके लिए भी है। तो ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मिलना भी तो जरूरी है ना। हाँ, ये बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो है वो इस वक्त आप जहां से भी पता करें आपको यही सुनने को मिलेगा कि अभी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका क्या करें डॉक्टर? इसमें बिल्कुल इसमें फिर हमारे जो मुख्तदर अदारे हैं, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनसे दरखास्त की जा सकती है कि जिस तरह हमारा EPI प्रोग्राम, एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, बच्चों के लिए हम बहुत जबरदस्त फ्री करते हैं, घर में जाके पिलाते हैं। तो ये कोशिश करें कि बेशक कम प्राइस पे, फ्री अगर नहीं हो सकता तो कम प्राइस पे हॉस्पिटल के काउंटर पे मौजूद हों, कि जो आपके 6 ग्रुप्स वाले पेशेंट हैं वो वहां पे जाए और जाके साल की साल लगवा लें। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने जो है वो ये मशवरा दिया, और ये जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू, हमारे कोहिनूर @9 के थ्रू जो है वो आगे तक भी इंशाल्लाह जो है वो जरूर पहुंचेगा कि ये वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है वो हॉस्पिटल तक इसकी रसाई होनी चाहिए, काउंटर होना चाहिए जहां से सर्दियों से पहले या ये नवंबर दिसंबर के स्टार्ट में जो है उसको लगवा लिया जाए, ताकि लोग जो है वो सिक्योर रहे। अब ये एकदम से रश पड़ जाता है हॉस्पिटल में। आप जिस हॉस्पिटल से, गुलाब देवी में, आप खुद बेहतर जानते हैं कि वहाँ किस कदर पेशेंट हैं, एक बेड पे 2 लोग भी जो है वो नजर आते हैं। तो डॉक्टर साहब वहाँ तो मतलब इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है, और सर्दियों में तो आपके लिए बहुत बड़ा ये एक टास्क बन जाता होगा ये पेशेंट्स को जो है वो डील करना। तो इसी चीज को अगर पहले से ही सब लोग मिलकर कवर कर लें तो मेरा ख्याल है वहां तक नौबत ना पहुंचे। देखें, ये कोहिनूर टीवी की बहुत अच्छी बात है कि ये एक हेल्थ पे और एक तालीम पे, मतलब बड़े शौक से मैं देखता हूँ अक्सर प्रोग्राम इनके, कि आप लोग जो प्रोग्राम डॉक्टर भी आप भी कर रही हैं हेल्थ पे और एजुकेशन में बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं। तो ये आज इसका ये मकसद भी है, हम तो अपने हॉस्पिटल के लेवल पे एज ए डॉक्टर हम ये करते रहते हैं कि मरीजों को समझाते हैं कि यार हॉस्पिटल में आने से बेहतर है कि यहाँ पे जो आपने आके कई हजारों या बाज़ का लाखों रुपए लगाने हैं, आप चंद 100 रुपए की एक वैक्सीन करवा लें, मौसम से अपने आप को बचाएं, स्मॉग फॉग से बचाएं, तो आपका हॉस्पिटल आना कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये मीडिया के जरिए पैगाम सब तक पहुंच रहा है, इसमें गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। जिस तरह पहले हमने अर्ज किया कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाए, तो उससे बहुत ज्यादा आपका हेल्थ का बजट कम हो जाएगा, आपके खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट हमेशा महंगी होती है प्रिवेंशन से। बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ट्रीटमेंट। और डॉक्टर साहब मैंने ऐसे जो है वो लोगों को देखा है, बेचारे हॉस्पिटल में जो है वो उनके वालिदैन या कोई भी लोग होते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता ट्रीटमेंट करवाने के लिए, गवर्नमेंट अस्पतालों में जो है वो जा रहे होते हैं, फिर वहां पर भी कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो मुयस्सर नहीं होती हैं, जो बाहर से आपको मंगवानी पड़ती हैं। तो ये तमाम चीजें वही आप वाली बात कि अगर पहले ही उसको जो है वो कवर कर लें तो ये इतना मसला जो है वो ना पड़े। ये हमारी अवेयरनेस की कमी है कि लोगों में इतने अवेयर नहीं है लोग। तो चले हमारे ये प्रोग्राम जो है वो ये अवेयरनेस का जो है वो एक जरिया भी है, और हमारी कोशिश भी होती है कि हम इसको जो है प्रॉपर तरीके तक आप तक पहुंचाएं। इसीलिए हमने प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब को यहाँ पे इनवाइट किया है कि वो अपने तजर्बे की रोशनी में जो है वो हमें बता सके कि इस टाइम में, और डॉक्टर साहब ये स्पेल भी तो चल रहा है ना, यही स्पेल है, आपके तो पेशेंट बहुत ज्यादा होंगे इस वक्त में। असल में आज के हवाले से या आजकल के दौर के हवाले से इसकी जरूरत और अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है कि इस वक्त कोविड का रश है हॉस्पिटल्स में। जी। तो कोविड के रश में अगर वो पुराने जो फेफड़ों के मरीज हैं, जो पुरानी टीबी के, अस्थमा के, COPD के पुरानी इन्फेक्शन के मरीज हैं, अगर वो अपना ये इलाज करवाने आएंगे तो उनको कोविड लगने का भी खतरा है। लिहाजा अगर उन्होंने पहले से एहतियात की होती, वैक्सीन लगवाई होती, तो उनके हॉस्पिटल के आने का रेट बड़ा कम हो जाता है। डॉक्टर साहब आप अभी ये जैसे आप जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चेस्ट पंजाब सोसाइटी पंजाब के, तो इस हवाले से आप लोगों की डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, इसमें आप लोगों के लिए मजीद बेहतरी क्या ला रहे हैं? असल में इसमें हमने ये कि हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं मुख्तलिफ मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, जैसे आज मेरा ये आना अपनी सोसाइटी की तरफ से, अपने हॉस्पिटल की तरफ से लोगों को बताने के लिए ही है। और उसमें हम ये दोनों पार्टनर, इक्वल पार्टनर है, मीडिया भी और हेल्थ
کیئر ورکر بھی, اچھا, کہ لوگوں کو یہ بار بار بات کروائیں کہ یہ سراسر ان کے ہی کا فائدہ ہے, یہ اس میں انہی کی بہتری ہے کہ اگر آپ پریونشن پہ زور دے دیں گے تو آپ علاج سے بچ جائیں گے, اگر آپ احتیاط پہ زور دے دیں گے تو آپ مہنگے اور خطرناک علاج سے بچ جائیں گے. تو پھر وہی بات کہ ویکسین کروائیں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں. صحیح. گورنمنٹ لیول پہ یہ ویکسین جو ہے وہ اویلیبل ہے؟ ٹو بیسٹ آف مائی نالج ناٹ. صحیح, ٹھیک ہے نا جی, کہ یہ لوگوں کو خود خریدنی ہی پڑتی ہے. تو اگر کسی ایک آدھے ہاسپٹل میں موجود ہو تو میں شاید اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہاسپٹل میں کیا وجوہات ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ لوگوں کی رسائی جو ہے وہ اس ویکسین تک نہیں ہے؟ اس میں تو یہ بہتر آپ کو گورنمنٹ کے جو مقتدر ادارے ہیں وہی بتا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم ان بیماریوں جیسے آپ کی ڈاکٹری سوسائٹی ہے جو ہے وہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے تجویز دی ہیں, اس میں کوئی تجاویز دی ہیں کہ اس طرح کی ویکسین جو ہے وہ ہاسپٹل میں بھی ہونی چاہیے, کم سے کم آپ کے ہاسپٹل میں تو ہونی چاہیے؟ ہم اپنے فورم سے بالکل لوگوں گورنمنٹ کے اداروں کو کہتے رہتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ اوور آل پوری دنیا کی اکانومی اور پھر پاکستان کی اکانومی اور پھر ہمارا سارا جو بجٹ بہت بڑا بجٹ کووڈ کی طرف شفٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی, تو پھر چیزیں وہ پرائرٹی میں شاید رہتی نہیں ہیں, لیکن اللہ کرے ہم سارے اس فیز سے نکل آئیں. اصل میں لوگوں کے اتنے مسائل ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے اتنے ایشوز ہیں, ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے ہم دوسری چیزوں پر جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہر بندے اگر اپنی اپنی ڈومین میں کام کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھا بہترین کام جو ہے وہ ڈلیور ہو سکتا ہے. اب جو اس پروسیس میں ہے, جیسے نومبر اور دسمبر چل رہا ہے, جنوری ہے آگے, تو یہ پورا اسپیل جو ہے وہ سردیوں کا ہے, تو آپ اس میں کیا کہیں گے؟ اگر کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے, آج کل تو ویسے کسی کو ذرا سے بھی گلا خراب ہو جائے, کھانسی ہو جائے, تو وہ سب سے پہلے ایک بات آتی ہے کووڈ تو نہیں ہو گیا, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسی بات تو نہیں ہوگی, لیکن وہ چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے بھی تو ہو سکتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فلو ختم نہیں ہوا, جو کووڈ سے پہلے ایک کامن کولڈ ہوا کرتی تھی, ایک فلو ہوا کرتا تھا, وہ بھی سوسائٹی میں ویسے ہی موجود ہے, اور اس کے اوپر کووڈ آ گیا, اور بدقسمتی سے اس کی علامتیں بھی وہی ہیں جو ان کی ہوتی ہیں. اب یہ ایک ماہر طبیب, ایک اچھا ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کر پاتا ہے کہ یہ کووڈ ہے یا یہ سمپل فلو ہے. اس کی میں آپ کو اپنے طور پہ بتا دیتا ہوں, جیسے ہم اپنے مریضوں کو دیکھتے ہیں کیا نشانیاں ہوتی ہیں. کہ اگر پیشنٹ کو سمپل رننگ نوز ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, تھوڑا سا گلا خراب ہوا ہے لیکن بخار نہیں ہے, جسم میں دردیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو سمپل یہ ہے نا, یہ کامن کولڈ ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھنڈ لگی اور اس کے بعد ہو گیا. اچھا, تو اس کے لیے آپ جو بھی اس کی احتیاطی تدابیریں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ آپ نے کرنی ہے. اس میں ہمارے یہاں جو پرانی دادیوں کو ٹوٹکے ہیں وہ سارا کچھ وہ آپ نے کرنے ہیں. اچھا, دوسرا ہوتا ہے کہ فلو ہوا ہے آپ کو, فلو میں آپ کو ہلکا سا بخار ہو سکتا ہے. اچھا, اگر تو آپ کا پچھلے کسی 15 دن میں کووڈ کنفرم کیس سے رابطہ نہیں پڑا, اب یہ بھی پتہ لگانا بڑا مشکل کام ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر کنفرم کیس ہے گھر میں یا دوست کا, میں پتہ نہیں, کنفرم کیس ہے, ٹھیک ہے, یہ پروبیبلٹی پہ نہیں جانا کہ جی میں ہو سکتا ہو گیا. اگر تو کنفرم کیس سے واسطہ نہیں پڑا, یا ہیلتھ کیئر ورکر نہیں ہے, ہاسپٹل میں کام نہیں کرتے, ڈاکٹر نرس پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو پھر اگر وہ سمپل آپ کا گلا خراب ہے اور ہلکا بخار ہے, اس کو آپ نے فلو ہی لینا ہے. اچھا, ہاں, کووڈ کب کہنا ہے؟ اگر وہ آپ کو یہی والا فلو ہوا ہے لیکن آپ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, یا آپ کی فیملی میں 10 دن پہلے کسی کو کووڈ کنفرم تھا اور آپ کو یہ علامتیں آ گئی ہیں, تو پھر زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر بھی کووڈ آ گیا. اچھا, یا ایسا صورتحال نہیں تھی لیکن آپ کو بہت تیز بخار, جسم میں بہت زیادہ دردیں, اور سانس تنگ ہونا شروع ہو گیا, تو یہ فلو نہیں ہے, یہ کامن کولڈ نہیں ہے, یہ پھر زیادہ امکان کووڈ کا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ گھر میں مت رہیں, آپ فوری طور پر جو ہے وہ ہاسپٹل میں جا کے اپنا چیک اپ کروائیں. اب اس میں بھی ایک کیٹیگریز 2 آتی ہیں کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ڈاکٹر وہاں پہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کی آکسیجن چیک کرتا ہے. اگر وہ آکسیجن آپ کی, ہم پرسنٹیج میں لیتے ہیں, فٹ آدمی کی 95 پلس ہوتی ہے پرسنٹ, اگر وہ 94 سے زیادہ ہے تو آپ گھر میں آ جائیں, اور گھر میں جو سمپل پیراسٹامول یا جو بھی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے, پھر بھی ہاسپٹل رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور اس میں پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اپنی آکسیجن چیک کریں. لیکن اگر آکسیجن آپ کی 94 سے کم, 93, 92, 90 یا اس سے کم ہے, تو پھر آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے, اس کے لیے پھر آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ آپ نے اتنی خاص بات بتائی ہے جو ایک عام پیشنٹ کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی ہے. ہمارے دیکھنے والے بہت سے ناظرین کے لیے آج کا یہ انفارمیٹیو پروگرام جو ہے وہ بہت انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے تھرو جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہی ہے, کہ جو اس وقت میں سردیوں میں جن کو بھی یہ کولڈ پرابلم ہو جاتا ہے, زکام ہے, نزلہ ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, اب یہ سب جو ہے وہ کرونا وائرس نہیں ہے. کرونا کی جو علامات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بتائی ہیں کہ اگر بہت سویئر کنڈیشن ہو جائے دین جو ہے وہ آپ ہاسپٹل کی طرف جو ہے وہ جائیے, ادروائز جو ہے وہ
اپنے آپ کو گھر پہ رکھ کے ہی آئسولیٹ کیجیے اور اپنی جو ہے وہ کیئر کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر زکام ہو بھی جائے, اب تو زکام اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ پھر بھی دوسرے بچوں سے, زکام تو ویسے ہی جو ہے وہ لگنے والی بیماری ہے, کسی کو بھی زکام ہو جائے, آپ نے کہیں ٹیشو پھینک دیا ہے, کسی گلاس میں پانی پی لیا ہے, کوئی چائے پی لی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ بچوں کے لیے وہی ہاتھ ہم بچوں کو لگا رہے ہیں اور بچوں کو زکام ہو جاتا ہے. نیچرل چیزیں ہیں, ماں کے ساتھ اگر یہ پرابلم چل رہی ہے تو بچے کو بھی ہو جائے گا, باپ کے ساتھ اگر یہ پرابلم چل رہی ہے تو گھر میں بڑے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ تو اپنے آپ کے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اس چیز کی بھی تو اویئرنیس جو ہے وہ ہمیں دیکھیں, یہ ہم کووڈ سے پہلے کی بات کرتے ہیں یا جب فلو پہلے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں. اس سمے بھی احتیاط یہی تھی کہ یہ وائرل انفیکشن ہے اور یہ چھینکنے سے, بولنے سے, کھانسنے سے دوسرے کو لگتا ہے. اگر کسی کو گھر میں موجود ہے, بھلے سے بچہ ہے, تو بہتر یہ ہے کہ فاصلہ رکھا جائے. جو کووڈ والی آج ہم احتیاطیں بتا رہے ہیں نا, یہ فلو کی احتیاط ہم پچھلے 20, 30, 40, 50 سال سے بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو گھر میں فلو ہو گیا ہے, ماسک پہننے دونوں, فاصلے پہ رہیں اور اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں. اور یہی احتیاط جو ہے وہ کووڈ میں آج کل کی جا رہی ہے, کیونکہ دونوں کا موڈ آف ٹرانسمیشن ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیلنے کا طریقہ کار ایگزیکٹلی سیم ہے. لیکن اب چونکہ اس میں مورٹیلٹی زیادہ نہیں تھی تو اس لیے وہ احتیاط نہیں کرتے تھے. دوسری ایک بڑی میں نے پرابلم دیکھی, اب اس میں کرٹسی کہہ لیں یا اب فیملی ممبر کسی کو ہو گیا نا جی, بیٹے کو فرض کریں کووڈ کی علامتیں آئی ہیں, ٹیسٹ بھی کرایا, وہ کووڈ بھی آ گیا, تو اب تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ماں باقی لوگ وہ والا فاصلہ اختیار کریں. لیکن اب وہ کیا نہیں جاتا. میں نے بہت سارے لوگوں سے دیکھا, ڈاکٹر صاحب میرا بچہ میں کیسے اس سے دور ہو لوں. اب یہ نا آپ نے ویٹ اینڈ بیلنس کرنا ہے, آپ نے اس سے دور دل سے دور نہیں اس کو کرنا, لیکن احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ بیمار ہوگے تو پھر اس کی یا باقیوں کی اللہ نہ کرے کون خیال کرے گا. تو اس میں پھر یہی ہے کہ تسلی دیں, اس کو اعتماد میں لیں, لیکن آپ ماسک پہنے, وہ ماسک پہنے, بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اپنے رابطے میں آئیں, ورنہ فاصلے پہ رہ کے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. میڈیسن اگر وہ بڑا ہے, اس طرح ماں ہو سکتی ہے اور بچے ایسے کریں, ٹھیک ہے نا جی. میڈیسن اگر وہ خود کھا سکتے ہیں وہ اپنی میڈیسن خود کھا لے. یہ کرٹسی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ گود میں سر لے لیں اور سر کے پاس بیٹھ جائیں, وہ کھانس رہے تو آپ کو کوئی بات نہیں, میرا بیٹا ہے یا میری ماں ہے, ٹھیک ہے نا. محبت ایک اور چیز ہے لیکن حکمت اس سے بڑی چیز ہے. آج کل اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے, تو نہ یہ جس کو ہوا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے نفرت کی جا رہی ہے, بلکہ اس کو خود کہنا چاہیے. میرے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں, مطلب ان کو یہ پرابلم ہوئی, میرے بہت قریبی تھے, میرے دوست تھے, ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب اس میں 2 طرح کے لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس. کنفرم کووڈ ہے کہ میں کہتا ہوں اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آ کے دکھا لیں. نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا, میرے سیچوریشن میں نے چیک کر لیا, آکسیجن میری ٹھیک ہے, آپ مجھے ٹیلی فونک مشورہ دے دیں. اچھا, مطلب خود ان کو خیال آ جاتا ہے, یا میں جہاں سے بھی گزروں گا وہاں سے لوگ متاثر ہوں, میں اپنے کمرے میں بند ہوں. ہاں جی. لیکن اب دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہو گیا, تو میں کہتا ہوں اچھا یار میں آپ سے ٹیلی فونک, پوری دنیا میں آن لائن سسٹم چل رہا ہے, یہ کوئی غیر مروجہ سسٹم نہیں ہے. تو وہ کہتے نہیں یار تم مجھ سے بھاگ رہے ہو, میں جو ساری سات عمر تمہارے ساتھ رہا, تم مجھے دیکھنے سے کترا رہے ہو. ایموشنل ایک اٹیچمنٹ یا ایموشنل ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. اب اس میں سچی بات ہے کہ ویٹ اینڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے. ہاں پیشنٹ کو اگر ضرورت ہے, بہت زیادہ داخل ہے, تو پھر تو پراپر پی پی کین کے ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں کہ جب آپ کو ہاسپٹل میں داخل آپ کو ضرورت ہے. لیکن اگر نہیں ضرورت تو صرف کرٹسی اور مروت میں آ کے یہ نا آپ ایک دوسرے کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں نہ آئیں. صحیح, یہ تو احتیاط ہے. ظاہر ہے آپ کی زندگی سے اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. آپ اگر ایک بندے کے ساتھ مروت کر لیتے ہیں کسی ٹائم میں, تو اس کے بعد آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے, تو پھر اور جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے, ان کی بھی تو زندگیاں ہیں. تو اگر ایک شخص خدا نہ خواستہ اس چیز میں جو ہے وہ آ گیا ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کی کیئر کریں, ہر چیز اس کو کھانا پینا ہر چیز پرووائڈ کریں, گھر میں اس کو کسی الگ کمرے میں جو ہے وہ رکھیں, اس کے پاس بھی جائیں, لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے وہ خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب ایک میں نے بڑی بات سنی پچھلے دنوں, بڑی آن اینڈ آن یہ چیز ہوئی تھی کہ جی کووڈ پیشنٹ کو جب کھانا دینے کے لیے جاتے ہیں تو جو برتن ان کو دیے جاتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ جراثیم اور وائرس جو ہے وہ لگ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھوں میں یا ادھر چھینک رہے ہیں یا کھانس رہے ہیں یا ماسک اتار رہے ہیں, تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو جب وہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو کیچ کرتا ہے, ان برتنوں کو یا جو چیزیں یا کپڑے ان کو جو دیے جاتے ہیں ان کو دھوتا جو ہے, اس کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے. یہ چیز بڑی سوشل میڈیا پہ آن تھی, اس پہ کیمپینز بھی چلی, بہت سے ڈاکٹرز نے اس کو جو ہے وہ کلیئر بھی کیا. آپ سے اگر میں پوچھوں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بات ہے, یہ ٹھیک بات ہے جی. یہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں برتنوں سے کپڑوں سے نہیں لگتا, یہ بات غلط ہے, بالکل لگتا ہے. اس کا جو ٹرانسمیشن کا روٹ ہے نا وہ 2 ہیں. صحیح, مطلب ہماری آنکھوں سے جاتا ہے, ناک سے اور منہ سے. سب سے امپورٹنٹ ناک سے جاتا ہے, جو ہم سانس لیتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کے قریب چھینکا ہے, کھانسی کیا ہے, بولا بولنے سے 1 میٹر کے ڈسٹینس میں, تو ہوا میں ملک رہتا ہے اور آپ کے اندر چلا جائے گا. اب دوسرا موڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں فرض کریں کووڈ کا مریض ہوں,
میرے ہاتھوں کو لگا, کھانسی میں نے کی اور اپنے کب ہاتھ رکھ لیا, میں نے اس کو ہاتھ لگایا, اس کے بعد میرا بھائی بہن آئی, اس نے اس کو ہاتھ لگایا, اب ہاتھ لگا کے اس نے وہ منہ پہ لگا لیا. اب یہ ٹھیک ہے وہ چھینکنے سے کھانسنے سے ہوا سے تو نہیں گیا, لیکن کانٹیکٹ جو ہے وہ اس سے چلا گیا. یہی بات ہے, تو یہ ہوتا ہے اس سے, کیونکہ لائف ہوتی ہے, اگر میں کھانسوں گا تو میز پہ وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے زندہ رہتا ہے. میں نے اس کو ہاتھ لگا دیے اور پھر میں نے بے احتیاطی میں اپنے آنکھوں منہ کو ہاتھ لگا دیے, تو ناٹ فرام دا ٹریولنگ ود دا ایئر, لیکن ود دا کانٹیکٹ آف دا ہینڈ ٹو دا ماؤتھ, اس سے میرے اندر چلا جائے گا. تو لہٰذا احتیاط ہی کرنی ہے کہ اگر ان کو برتن دینے ہیں, کھانسی وہ کرنا ہے, بہتر انہوں نے ماسک پہننا ہوا, پیشنٹ نے بھی آپ نے بھی. اس کے بعد جب دے کے تو آپ نے گلوز اور ماسک کے ساتھ, یا گلوز نہ بھی پہنے تو اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں 20 منٹ تک, جو 20 سیکنڈ تک جو آپ ہاتھ دھوتے ہیں, برتنوں کو بھی اچھے طریقے سے دھو لیں, اور دھوتے وقت آپ نے اچھے والا ماسک پہنا ہوا. اچھا صحیح, کورڈ ہو پورا. ہاں جی, کورڈ ہو. اور اس میں جو پراپر ایک لباس جس کو ہم پی پی کہتے ہیں, پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ, جو ڈاکٹر یوز کر رہے ہیں, اگر گھر میں آپ کے مریض ہے تو بہتر ہے کہ وہ گھر کا ایک فرد, سارے پتہ لینے نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, گھر کا ایک فرد رکھ لے, اور وہی اس کے ساتھ. پھیلتا کب ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ 15 منٹ 1 میٹر کے اندر اندر بیٹھے ہیں. اچھا, 15 منٹ 1 میٹر کے اندر اندر. آپ کو اگر دینا پڑ بھی گیا ہے تو آپ ماسک پہنا ہوا, اس نے ماسک پہنا ہوا ہو, اگر بغیر ماسک کے ہم دونوں میں 100% چانس ہے نا, تو دونوں کے ماسک کے ساتھ یہ 2% رہ جاتے ہیں. میں نے اور آپ نے دونوں نے ماسک پہنا ہے, اور میں 1 میٹر کے فاصلے سے چیز رکھ کے ودن 1 to 2 منٹ فاصلے پہ آ جاؤں, بڑے امکانات کم ہو جاتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ ہونے کے برابر امکانات ہیں. اور لہٰذا اگر آپ نے روم میں فرض کریں غیر ضروری بیٹھے نا, ایک بندہ اس کی سروس میں موجود ہو, گھر کی بات میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, اور 2 4 5 منٹ کے اندر جو کام کرنا ہے اور وہ آ جائے, اس بات کو مریض کو بھی فیل نہیں کرنا چاہیے, اور اس بات کو گھر والوں کو بھی فیل نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. اس میں جو ایک ایموشنل سیشن جو آپ لوگ لے آتے ہیں کہ میرا بچہ, میرے شوہر یا میری بیوی یا میرا کوئی بھی جو ہے وہ رشتہ دار جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو گیا ہے, اور میں اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی, اور آپ اپنے آپ کو رو کے اسٹریس میں اور ڈپریشن میں جو ہے وہ لے آتے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ٹریٹمنٹ کے وہ سارے طریقہ کار سیکھ لیں کہ جس سے آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ان کو ٹریٹمنٹ دینا کیسے ہے اور آپ نے چلنا کیسے ہے. یہ وہ اویئرنیس ہے جو ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہ دیتے ہیں اور ہمارے فزیشین دیتے ہیں, تاکہ آپ لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں. تو آج کے پروگرام میں میں پوری امید ہوں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اور جس طرح سے کووڈ کے حوالے سے اور ڈائبٹک پیشنٹس کے حوالے سے اور پلموں کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں, وہ بہترین طور پر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید مشورے ہیں. اس کو سنیں بھی اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ کیری بھی کریں اپنی لائف میں, اس کو جو ہے آن بھی کریں, تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. کیونکہ یہ پروگرام کرنے کا ڈاکٹر صاحب مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے. اب ہاسپٹل میں جا کے سیکھنے سے, ایک ڈاکٹر سے پوچھنے میں, وہ تو تسلی تو پھر بھی نہیں ہونی جب تک ڈاکٹر نے نہیں کہہ دینا. تو اسی لیے آپ کو بلا لیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں اور بتا دیں کہ جی یہ چیزیں ہیں, اور ان جو ہے وہ سرکمسٹانسز میں کام کرنا ہے, یہاں پہ نہیں کرنا, یہ ڈومین ہے, یہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. اب میڈیسن کی جو بات آ رہی ہے, کووڈ کی تو ویکسین موجود ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کووڈ کے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ تو دی جا رہی ہے. آپ کے پاس جو آپ کے پلموں کے جو مریض آتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ وہ کووڈ سے افیکٹ ہو جائیں, تو ڈاکٹر صاحب یہ ہینڈلنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ مطلب یہ کیا سلسلہ, آپ لوگ کون سی ایسی میڈیسن یا کون سی ایسی چیزیں جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں کہ جو جس سے وہ تھوڑا سا ریکور ہو جاتے ہیں یا سروائیو کر ہی رہے ہیں, آخر چل ہی رہا ہے سب کچھ؟ ٹریٹمنٹ میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے, اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں, which is also part of treatment اور بہت امپورٹنٹ ہے. جی, ابھی جو آپ نے بات کی تھی, ہم نے اس پہ اسٹڈی موجود ہیں اور ہم نے اس پہ پیپر بھی لکھے ہیں ہمارے ڈاکٹرز نے, کہ ٹریٹمنٹ آف دا کووڈ پیشنٹ فزیکل کانٹیکٹ اینڈ آن لائن فون پہ, ٹھیک ہے, تو رزلٹ بالکل سیم آئے ہیں. کہ اگر ایک بندہ گھر میں رہا ہے اور فونک رابطہ سے, اب جو بھی آج کل میڈیا کے ذرائع ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ نے سمپل فون پہ آپ نے کال کر لی, میسج پہ کر لیا, ٹیکسٹ کر لیا, فون پہ بات کر لی, اور جو ٹریٹمنٹ بتا دی, اس کی 2 اچھی باتیں ہیں کووڈ کے علاج میں. نمبر 1, یہ بہت زیادہ لمبا نہیں چلتا. صحیح, 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے درمیان اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. کچھ مریض ہوتے ہیں جو لمبے لٹکے جاتے ہیں کیونکہ ان میں آلریڈی پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, ورنہ اگر آپ نے 10 سے 14 دن سیف گزار لیے تو آپ سیف ہیں الحمدللہ. دوسری اچھی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے. صحیح, ایک اچھا ڈاکٹر جس نے تھوڑا سا کورونا کو سمجھ لیا ہے, تو اس میں پروفیسر میرے جیسا بندہ بھی وہی علاج کر رہا ہے, اور جو پروفیسر نہیں ہے وہ بھی وہی علاج کر رہا ہے. صحیح, اگر اس کو اس کی تھوڑی سی پیتھوفیزیالوجی کے کانسیپٹس کلیئر ہیں, اور ویسا ہی اچھا علاج ٹیلیفونیکلی ہو سکتا ہے جو آپ نے فزیکل کانٹیکٹ میں آ کے ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کورونا ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کو آکسیجن کی کمی نہیں ہو رہی, آپ گھر پہ ہی رہ کے اپنے فزیشین سے رابطے میں ٹیلیفون. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ جو ہے وہ صرف میڈیسن جو دیتے ہیں وہ ریگولر کوئی دوائیوں کی صورت میں ہوتی ہے, انجیکشن بھی اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس نا 3 طرح کے مریض ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر.
مائلڈ وہ ہیں کہ جن کی آکسیجن ٹھیک ہے, سانس تنگ نہیں ہو رہا, سمپل کھانسی ہے, بخار ہے یا جسم میں درد ہے, ٹھیک ہو گیا, ان کو تو سمپل ہم نے پیراسٹامول یا جو باقی چیزیں دینی ہے, کچھ نہیں کرنا, صرف یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر سانس تنگ ہو تو پھر آپ اپنی آکسیجن چیک کروا لیں, اگر وہ 94 سے اوپر ہے تو پھر واپس گھر چلے جائیں, نہیں ہے تو اپنا پلس آکسی میٹر لے کے رکھ لیں. اچھا, آج کل میں تو یہ کہوں گا ہر گھر میں ہونا چاہیے, سب لوگ لے کے رکھیں, گھر میں ہر مطلب سارے لوگ نہیں, ایک گھر میں ایک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ سارے گھر والے میں سے کوئی ایک گھر والا لے کے کوئی ایک رکھ لے اور ایک گھر میں موجود ہو. صحیح ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگر وہ ماڈریٹ اور سویئر ہیں, ماڈریٹ اور سویئر کا ہوتا ہے کہ آکسیجن 90 اور 93 کے درمیان %, اور سویئر ہے 90 سے کم, تو ان پیشنٹس کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں ہمارے پاس ڈیپینڈ کرتا ہے, ماڈریٹ میں کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں, ان کی ریڈنگ اور رپورٹ کو دیکھتے ہو کہ کتنے لیولز ہیں, تو پھر ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کی دوائیاں موجود ہیں, ان میں اسٹیرائڈس ہیں, اس میں اینٹی کوگولینٹس ہیں, اس میں اینٹی وائرل دوائیاں موجود ہیں, اس کے بعد امیونو گلوبولن اینٹی باڈیز موجود ہیں جو کہ ہائیلی ٹیکنیکل کام ہے دینا, وہ بھی یہ ڈاکٹر کے کام ہے. لیکن میں پھر ایک خوشخبری سنا دوں, ایک اچھی بات بتا دوں کہ ایسی ضرورت اگر 100 مریضوں کو کووڈ ہوا ہے تو صرف 10 یا 12 کو پڑتی ہے. 80 سے 85 88% لوگ, 80% کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کووڈ اور خود بخود کلیئر ہو گئے. باقی جو لوگ ہیں وہ گھر میں ہی رہ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں باقی جو 10-12 لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے, ان میں سے بھی 10 میں سے 8 یا 9 لوگ الحمدللہ ٹھیک ہو کے گھر چلے جاتے ہیں. ہاں جو لیٹ کر دیتے ہیں وہ 1% ہوتا ہے کہ جو پھر ذرا سیریس ہو سکتے ہیں. صحیح. وہ کون لوگ ہوتے ہیں, مطلب ان کی ایج کیا ہوتی ہے, یا میجورٹی جو کیسز پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے احتیاط لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے سچی بات ہے, میں دیکھا ہوں. دیکھیں ہم نے ایک فارمولا بنایا ہے ابھی تک کسی بھی وائرل انفیکشن میں, خاص طور پہ کووڈ میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 امیونٹی, نمبر 2 ویکسین, اینڈ نمبر 3 ٹریٹمنٹ کسی بھی بیماری میں. جی ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس سچی بات ہے کہ اس وقت نہ اس کی کوئی ویکسین موجود ہے, نہ کوئی پیٹ قسم کی ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ لازمی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ یہی لازمی ٹھیک کر دے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ امیونٹی ہماری ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خود کتنے صحت مند ہیں. تو اس میں یہ کہتا ہوں, یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ آپ کا جو ماسک ہے نا وہ آپ کی ویکسین ہے. آپ کا جو سوشل ڈسٹینس ہے 1 یا 1.5 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ, یہ آپ کی امیونٹی ہے. اور آپ کی ہینڈ واشنگ فار 20 سیکنڈ, یہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہے. آپ یہ تینوں کام کر لیں, انشاءاللہ آپ کو کووڈ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن اگر آپ نہیں کرتے, جیسے آپ نے کہا وہ کون لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوتا. ان کو جب بیماری ہوتی ہے, پھر اوپر سے جب ان کو سمٹم اور علامتیں آنا شروع ہو گئی, پہلی بات تو بہت سارے لوگ ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے کورونا کیسے ہو سکتا ہے. صحیح. اگر شک ہم ڈالیں بھی نہیں ڈاکٹر صاحب ویسے فلو ہوا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو لہٰذا وہ اگر ڈاکٹر کو ہی بتا رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں. آج کل ایکچولی یہ آپ کا جو گوگل اور یہ سوشل میڈیا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کو پہلے وہ کنفرم کرتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے نا, جو کہ بڑی نقصان دہ بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ لوگ اگر ڈاکٹر آپ کا کہتا ہے تو اس کو ٹائملی جو ایڈوائز کرتے ہیں نا, یہ نہیں کہ اس کو ٹائیفائڈ سمجھ کے یا ملیریا سمجھ کے یا سمپل فلو سمجھ کے نہیں مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو وہ ٹائملی علاج کروا لیں. اگر انہیں 5-7 دن جو قیمتی دن ہے متعلقہ علاج نہ کروایا اور وہ گزار دیے, پھر جب ان کا سانس زیادہ تنگ ہونے لگتا ہے تو پھر کوئی چیز کام نہیں کرتی. بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو اتنی مطلب اہم بات آپ نے بتا دی. ایسے بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے جو سائیکولوجیکل طور پہ نہیں آپ کو اس چیز کو منانے کی کوشش ہی کرتے ہوں گے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے, میں نے تو گوگل سرچ کی تھی, یہ تو ایسے نہیں ایسے ہے. تو یہ ان کو کیسے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, کیا کرتے پھر؟ ایکچولی اس میں پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ, آپ ماشاءاللہ سائیکالوجسٹ ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ, کہ ایسے لوگوں کو پھر جو نا کاؤنسلنگ کسی اور طریقے سے کرنی پڑتی ہے اور بتانا اور سکھانا پڑتا ہے کہ بھائی اگر یہ گوگل یا باقی چیزیں اس طرح کی سرچ انجن ہی آپ کے ڈاکٹر ہوتے تو پھر تو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی, ٹھیک ہے نا. وہ ایڈجوائنٹ تو ہو سکتے ہیں, ادروائز ہیلپ فل تو ہو سکتے ہیں, لیکن جو ایک ڈاکٹر کا کام ہے وہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے, وہی کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب پڑھنے سے شاید اتنا جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں چلتا جتنا تجربے سے پتہ چلتا ہے. آپ اس وقت جس مقام پر ہیں, جس جگہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ آپ میں نظر آتا ہے. اور آپ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہوگا تو آپ تو بغیر دیکھے ہی جو ہے وہ ڈائگنوز کر لیتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے. یہ تو بات کی بات ہے. آپ جیسے جو لوگ ہیں, ہمارے پاکستان کو ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ابھی ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں ان میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی, کیونکہ شاید ان کا تجربہ بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے, اور یہ تجربے سے بات جو ہے سیکھنے کو ملتی ہے. اب جو ہے وہ میڈیسن جو دل چاہا, آپ جیسے پروفیسرز نے ان کو جو گائیڈ لائن دی, انہوں نے گائیڈ لائن کو فالو تو کر
لیا, لیکن کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دینے کا فن نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, آپ سے جتنا پوچھا جتنی سمجھ آئی اتنا لکھ لیا. اور لکھنے کے میں نے یہ پوری ریسرچ کی ہے ڈاکٹرز پہ, میں ظاہر ہے خود اس پیشے سے ہوں تو مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے لیے حوالے سے بھی. اب تھوڑا سا تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف پاگل لوگ نہیں آتے, پاگلوں کا تو علاج ممکن ہی نہیں ہے نا, جو تھوڑا بہت جو ہے کہیں پریشان ہوتے ہیں, کہیں پھنس جاتے ہیں ڈپریشن میں, انزائٹی میں, تو وہ لوگ ہم سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں. تو اس میں کوئی جو ہے وہ بری بات تو نہیں ہے, آپ آ سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ آ گئی, آدھی سمجھ آ گئی, آدھی سمجھ نہیں آئی, تو اس پیشنٹ کا کیا قصور ہے؟ اچھا جی دیکھیں, اس میں بہت زیادہ مشکل سوال نہیں, بالکل مشکل نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں, ہم نے جب MBBS کیا تھا نا جی, مطلب 20 سال پہلے, ہمارے یہاں ایک سبجیکٹ بیہیویئرل سائنسز سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن سچی بات ہے کہ کچھ ایسے انہیرنٹ تھا یا کیا تھا, اتنا ادب اداب ٹیچرز کا ہوتا تھا, لڑائیاں نہیں ہوتی تھی, مریضوں سے رشتہ داروں سے بدتمیزیاں نہیں ہوتی تھی, اسٹرائکس نہیں ہوتی تھی. اب دنیا میں ایک سبجیکٹ بیہیویئرل سائنسز پڑھایا جا رہا ہے کہ واٹ از دا کمیونیکیشن اسکلز, واٹ از یور باڈی لینگویج, کیا ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 1-2% ایسا پرابلم ہے نا, وہ بھی ختم ہو جائے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جب سے یہ سبجیکٹ آیا یہ انسیڈنٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ نالج اصل میں نا ہمارے سیریبرم برین میں تو ہے, اسپائنل کارڈ میں نہیں گیا. اور آپ ماشاءاللہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کو اس سے زیادہ کس کو بہتر پتا ہوگا کہ یہ چیزیں اصل میں ہمارے دماغ سے, ہمارے اسپائنل کارڈ, ہمارے ریفلیکسز میں جانی چاہیے, ہماری پریکٹس میں آنی چاہیے. قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو اہل علم ہے نا وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جی بالکل. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے, کوئی اختلاف یا آپ بھی مجھ سے اختلاف کر سکتی ہیں, کہ ہاؤس فیسر جو ہے نا دوائی لکھنے میں, ٹیسٹ لکھنے میں سب سے بہادر ہوتا ہے. 1 منٹ دے گا مریض کو, سر میں نے تشخیص کر لیا یہ بیماری ہے اس کو, یہ ٹیسٹ کروا لیں, یہ دوائیاں دے دیں اس کو. وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہے جب جونیئر ہوتا ہے. لیکن جب آپ پوسٹ گریجویشن کرتے ہو, جب آپ کے پاس علم زیادہ آتا ہے, آپ اتنا ہی زیادہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہو. آپ اتنے ہی زیادہ, میں یہ کہتا ہوں کہ بیسٹ ڈاکٹر یہ نہیں ہے کہ کون سے ٹیسٹ لکھنے ہیں, کون سی دوائی دینی ہے. بیسٹ ڈاکٹر یہ ہے کہ کون سے ٹیسٹ نہیں لکھنے اور کون سی دوائی نہیں دینی. کم سے کم دوائی, کم سے کم ٹیسٹوں کے ساتھ, دل میں خیر خواہی مریض کی رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے نا جی, منیمم انٹرفیئر ود دا نیچر. میں آپ کو بات بتاؤں, باڈی کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے امیونٹی رکھی ہے خود بخود ہیل ہونے کی. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں پہ کبھی کوئی پرابلم آئے تو آپ نے میڈیسن تھوڑی سی دے کے صرف اس کی ہیلپ کرنی ہے, نہ کہ ایسی دوائی دیں جو آپ کی اپنی امیونٹی کا ستیہ ناش بٹھا دے. آپ اسٹیرائڈ دے دیتے ہیں انڈیو, تو وقتی طور پہ تو آپ کو اٹھا دیتے ہیں, لیکن اس میں آپ کی اپنی امیونٹی جس نے الٹیمیٹلی بعد میں کام آنا ہے اس کو سپریس ہو جاتے ہیں, تو پھر اور انفیکشن اور پرابلم شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا کون سی دوائی کب دینی ہے یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. یہ ایک اچھے ڈاکٹر کو ہی پتا ہے, ورنہ سچی بات ہے کہ کسی بھی میڈیکل سٹور والے کو مجھ سے زیادہ پتا دوائیوں کا, اس کو زیادہ دوائیوں کے نام آتے ہیں, وہ فوراً دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں, کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں پتا ہے یہ دیکھیں. لیکن کون سی دوائی کب کہاں کیسے دینی ہے یہ ایک اچھے ڈاکٹر کو ہی پتا ہے, اور یہ کسی بھی اچھے معالج سے اس بات کا علاج کروانا چاہیے. بالکل. وہ چیسٹ انفیکشن میں جو مبتلا لوگ ہیں وہ تو جاتے ہیں ایسی, اور وہ انہیں جو ہے وہ گائیڈ لائن جو ہے وہ دے دیتے ہیں, یہ دوائی لے لیں, یہ دوائی لے لیں. اب وہ اس بندے کو سوٹ کرنی ہے, اس کو پہلے سے کتنی پرابلمز ہیں, آپ نے اس کا کوئی جو ہے وہ چارٹ نہیں بنایا, اس کی کوئی اسیسمنٹ کے بغیر ہی آپ نے اس کو دوائی جو ہے وہ لکھ کے دے دی ہے کہ آپ یہ استعمال کر لیں, اور لوگ کر بھی لیتے ہیں. بالکل اس کے سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں جب بہت خطرناک صورتحال میں ہوتے ہیں, تو آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس پھر رجوع کرتے ہیں. تو پہلے سے ہی اگر کسی مستند ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو یہ پریشانی جو ہے وہ نہ ہو. اب یہ جو ڈاکٹر گلی گلی کوچے کوچے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, لیکن ان کے 34 36 سال کے تجربے ہو گئے, اور وہ اب تو بہت کچھ نیا آ گیا میڈیکل میں, بہت کچھ جو ہے وہ ریسرچ ہوگی, لیکن وہ اسی گلی کے کارنر میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ خطرے بھی جو بہت اس میں نظر آئے لوگوں کے. ڈاکٹر خان, اس میں نا 2 طرح کے لوگ ہیں جو علاج کر رہے ہیں. ایک تو وہ جو ڈاکٹر ہیں ہی نہیں, کویکس ہیں, عطائی ہیں, بس انہوں نے کام سیکھا ہوا ہے کہیں سے, ان کو تو بالکل بین کرنا چاہیے. سچی بات یہ ہے, یا گورنمنٹ ایسے کرے کہ ان کو ریگولرائز کرے, ان کو کوئی سسٹم بنائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بند کر دے, لیکن کوئی سسٹم ان کا بنائے, ٹھیک ہے نا. ان کا بھی وہ کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے اور یہ وہ, بلکہ پچھلے دنوں انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی جو خارج ہو گئی کہ اب ہم اتنی دیر سے اس علاقے میں علاج کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس سسٹم کو گورنمنٹ بنائے. دوسرے وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے 25 سال پہلے, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے MBBS کر لیا, پریکٹس پہ بیٹھ گئے, اور ماشاءاللہ پریکٹس چل بھی بہت گئی, لیکن اپ ڈیٹس کیا آ گئی ہیں وہ شاید مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا. اس میں پھر ہم اپنے چیسٹ سوسائٹی کے فورم سے بھی, یا دوسری ایک اکیڈمی ہے پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشین,
ٹھیک ہے نا, ان سے بھی بڑا تعلق ہے, محبت والے لوگ ہیں. ان کے فورم سے ہم ان لوگوں کے نالج کو اپڈیٹس کہیں نہ کہیں لاہور میں کسی ہاسپٹل میں یا کسی اور جگہ پہ ہم جو کامن بیماریوں کے اپڈیٹس کے لیکچر رکھتے رہتے ہیں کہ جو نیا کیا آ گیا, نئی چیزیں کیا آ گئی ہیں. تو اپنے طور پہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن اس میں پھر بھی بہت زیادہ کمی ہے. اس سے اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے بالکل کہ دوسروں تک ان باتوں کو پہنچایا جائے. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح آپ اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرح آپ کی کمیونٹی کے اور لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے. دیے سے دیا جلتا ہے, اور اگر سارے ڈاکٹرز ہی آپ کی جیسی سوچ رکھ کر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پرابلم آ رہا ہے, آئے دن جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں, ڈاکٹر کے مسائل بھی حل ہوتے رہے. کہ ڈاکٹرز کو تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور ہمیں اتنے پیسے نہیں ملتے, ہماری جو ہے وہ سیلریز بڑھائی جائیں, ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں, غصہ پیشنٹ پہ نکالتے ہیں, اور پھر پیشنٹ کا جو ہے وہ یا تو بیچارہ جان سے جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ کچھ اس قابل نہیں رہتا کہ کیا معاملات ہیں. یہ جو سچویشن اب آ گئی ہے, یہ ہمیں پہلے ڈاکٹرز میں آپ کے دور میں یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی تھی. ڈاکٹر صاحب, یہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. کیا وجوہات ہے؟ آپ لوگوں نے ایز اے پروفیسر جو ہے وہ ان کو مطلب گائیڈ لائن دینی چھوڑ دی ہے, یا یہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا ان میں اتنی فرسٹریشن, اتنا ڈپریشن کہاں سے آ گیا ہے کہ یہ بالکل ایک دم سے جو ہے جذبات میں آ کے سارے کام جو ہے شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں ماننی نے پھر بھی بڑوں کی بات پڑتی ہے؟ اچھا, اس میں دیکھیں جی, اس حساب سے تو میں ان کے ساتھ ہوں کہ گورنمنٹ چونکہ کوئی بھی ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور حکومت جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے, اور یہ بچے ہیں سارے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ہے یا کچھ بھی ہے, تو گورنمنٹ کو ان کی جو جائز ضروریات ہے نا, جائز مطالبے وہ ضرور سننے اور پورے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر بہت محنت سے, مشقت سے آپ بنی ہے, میں بناؤں, سوکھا کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو رسک پہ ڈالنا. آپ کے پاس پیشنٹ جو سائیکالوجی میں آتے ہیں کتنے وہ ہارمفل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. مجھے تو سچی بات ہے, اپنے سے زیادہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیچارے کس کس مینٹل سٹیٹس میں ہوتے ہیں, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو مشکل اپنی لائف کو رسک میں ڈال کے, آج کل ہم ٹی وی فرض کرے دیکھتے ہیں یا کووڈ دیکھتے ہیں, تو بہت سے ہمارے ڈاکٹر بیچارے اس میں چلے بھی گئے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے. تو گورنمنٹ اس میں خیر سلوٹ بھی کر رہی ہے, کچھ ایوارڈز بھی کر رہی ہے, لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے. تو جو جائز ضرورت ہے نا ڈاکٹرز کی, بے شک وہ ینگ ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے ہیں, ان کو ضرور خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر میں اگر اپنے اینڈ سے بات کروں تو یہ ہمیں تھوڑی تعلیم تو بہت ہے, لیکن تربیت کی شاید کچھ کمی آ رہی ہے. اس میں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں, یا میرے جو لوگ اس تربیت کی طرف خیال نہیں کر رہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں, کہ یہ جو پروفیشن ہے نا, یہ کوئی عام پروفیشن نہیں ہے. آپ کسی مریض کا جب علاج کرتے ہیں, اس کا 1000 2000 10,000 روپیہ اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. بہت بڑی ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے. تو کہا یہ جاتا تھا, میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ یار جو پیشنٹ ہے نا سامنے, وہ اس کو مریض نہ سمجھیں, 2 چیزوں کا خیال رکھیں. کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ بیمار ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ ڈاکٹر, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. زبردست. یہ ایک تقسیم ہے اللہ کی کہ آج وہ سائڈ پہ, آپ اس سائڈ پہ ہو. اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور یہ میری جگہ پہ ہوتا تو کیسا محسوس ہوتا؟ تو وہ آپ کیا چاہتے اس سے کہ میرے لیے کیا کرے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ چاہو گے نا کہ جائز ٹیسٹ لکھے, یہ جائز مناسب کم قیمت کی اچھی دوائی لکھے, تو آپ بھی وہی کریں. نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ پیشنٹ ہے تو وہ سمجھو یار وہ آپ کا بھائی ہے, وہ آپ کی بہن ہے, وہ آپ کی ماں ہے, وہ آپ کا بچہ ہے, وہ آپ کا بیٹا ہے. تو جو آپ اپنے مریض کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے, یہ دوائی ہونی چاہیے, تو وہی یہ سمجھ کے اس کو لکھیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر ایسی دوائی نہ میری ماں کو دے دے, پہلے تشخیص اچھی کر لے, تو پھر میں بھی اس کی ایک اچھی تشخیص کر کے اس کو ضروری دوائی دوں. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ منیمم انٹرفیئرنس ود نیچر, دوائیوں کی بھرمار کر کے اپنی صحت کو خراب نہیں کرنا. آپ نے باڈی کو آپ نے الاؤ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بوسٹ کرے. ہاں, جہاں پہ باڈی کو ضرورت ہے وہ والی صرف ضروری دوائی دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہمارے پروگرام کا وقت بھی بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ بات کرنی جو ہے وہ ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ آج بھی جیب میں پرچی لے کر پھرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو میرا علاج اسی ڈاکٹر سے کروائیے گا. اس کا نام جو ہے بڑے ڈاکٹرز کے جو ہے وہ جو ہمارے اوور آل ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ پرچی پڑی ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی ٹائم کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھائی کسی اور کے ہتھے نہ چڑھانا, صرف جو ہے وہ یہ جو مستند ڈاکٹر ہے صرف اسی سے جو ہمارا علاج ہو. ہاسپٹل میں جو کام کرتے ہیں ڈیلی کی جن کی روٹین ہوتی ہے, تو یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے تمام ڈاکٹرز اتنے قابل ہو جائیں کہ ہمیں آگے بڑھنے سے جو ہے وہ روکنے کی یا ہمیں ڈرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہ ہو. یہ جو فوبیاز ہیں ہماری زندگی میں, ان کو ختم کرنا پڑے گا, چاہے وہ ڈاکٹرز میں ہے چاہے وہ کسی میں بھی ہے. ہمیں اتنا قابل ہونا پڑے گا کہ ہم پراپر طریقے سے جو ہے وہ چل سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا. ویسے تو آپ کی صبح صبح ڈیوٹی جو ہے شروع ہو جاتی ہے,
صبح اٹھنے والے لوگوں میں سے ہی ہیں. ہم ذرا کوشش یہ کرتے ہیں کہ صبح جو اٹھتے ہیں ان کو ہی بلا لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین, آپ کو بھی آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ہیلتھ کے حوالے سے, پلموں کے حوالے سے, چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے جو آج کا پروگرام ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے آپ کو گائیڈ لائن دی, مجھے ضرور بتائیے گا, کمنٹ کیجیے گا. آپ ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی جو ہے پروگرام کو ضرور جو ہے وہ لائک کیجیے, اور ویوز بھی جو ہے وہ اس کے آنے چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے. اگر کچھ اور ڈفرینٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی سجیشنس ہیں, تو وہ بھی مجھے لے کر بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے, سیم ٹائم سیم چینل. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.